अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ कुरैशी। आप देख रहे हैं ASQ लाइव। पाकिस्तान के मुतनाज़िया चीफ जस्टिस मैं कहूँगा, जस्टिस बंदियाल जो है वो रिटायर हो चुके हैं। अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस वो अपने आप को कितना ज़्यादा जो है वो गैर जानबदार और जो जिस पर तमाम जमातें एतमाद करती हैं वो अपने आप को किस हद तक रख सकते हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। जो नैब तरमीम को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जाते जाते नैब तरमीम को एक बार फिर जो है वो रूंद डाला, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी का फैसला किया था, क्या वो नैब तरमीम वापस आने के बाद क्या वो वापस आ सकेंगे, इस हवाले से मेरे साथ सीनियर तज्जिया निगार जनाब उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया। ये बताएं कि जो नए चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदियाल थे, उन्होंने जाते जाते जो है वो नैब तरमीम को एक बार फिर उड़ा के रख दिया। वो जो पहला फैसला था वो बहाल कर दिया। उसका किस पर ज़्यादा असर पड़ेगा, जो इस वक्त इमरान खान जेल में है उन पर, या जो मियाँ नवाज शरीफ बाहर हैं इन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे नाजरीन। सबसे पहले तो देखें आसिफ साहब, हमें इस पे ज़रूर बात करना चाहिए कि उमर अता बंदियाल साहब कैसे चीफ जस्टिस है। मैं मुख्तसर इस पे बात ठीक करके फिर बिल्कुल ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का आज आखिरी दिन है और आज वो मतलब रुखसत हो जाएंगे, बाकायदगी से वो रुखसत हो जाएंगे। वैसे वो मतलब कल रुखसत हो चुके हैं अदालत से। ठीक। और कल यानी अब इतवार को कल नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हल्फ उठाएंगे। बिल्कुल। उमर अता बंदियाल पाकिस्तानी जो सुप्रीम अदालती तारीख है उसके सुप्रीम कोर्ट के 28वें जज थे, चीफ जस्टिस थे, और काजी फायज ईसा 29वें चीफ जस्टिस होंगे। उमर अता बंदियाल ने मेरे ख्याल में फरवरी 2022 में अपने ओहदे का हल्फ उठाया था और तकरीबन वो 1 साल कोई 7 माह या 14 दिन या कोई कमोबेश वो इस ओहदे पे मुतमक्किन रहे। ठीक। अब वो उनका दौर कैसा रहा और उनके फैसले कैसे रहे और वो खुद कैसे रहे, देखें। ये बात है कि काजी जो उमर अता बंदियाल को एक धीमे मिजाज का जज समझा जाता था इससे कबल, और जो जनरल परवेज मुशर्रफ दौर में जब उन्होंने अदलिया मुहिम शुरू हुई थी तो उसमें उन्होंने वो हल्फ नहीं उठाया था और वो खुदे लाइन लग गए थे। बाकी PCO के तहत हल्फ नहीं उठाया था और वो भी इसी तरह घर में नज़रबंद हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट के वो जज थे। ठीक। तो जायदाद और टैक्सीज और इन मामलात में इन्हें बड़ा अच्छा जज समझा जाता था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद जो उनका चेहरा या उनका रवैया या उनके जो फैसले वो सामने आए, वो बड़े ही मुतनाज़ तरीन फैसले उनका कहा जा सकता है। ठीक। और उनके इन मुतनाज़ फैसलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम नज़र आई। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जजेस थे उन्होंने कई मरतबा उनके बेंचेस से, उनके फैसलों से उनके सामने न सिर्फ इख्तलाफ किया बल्कि बाद अज़ां उन पे तफसीली नोट और खतूत भी लिखे। ठीक। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने दौरे इक़्तिदार में यूँ समझ लें कि इंसाफ की जो कुर्सी है या पैमाना है या तराजू है उसका बेमहार इस्तेमाल किया। और उनका झुकाव 22 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल जो जब खान साहब को हुकूमत से फारग किया गया, वाज़ेह तौर पे उनका झुकाव एक पार्टी की तरफ नज़र आया। और उनके जो फैसले हैं इसी वजह से उनके लोग उनके फैसलों को वो इंसाफ पर मबनी फैसले करार नहीं देते। मैं 1-2 मिसालें दूंगा क्योंकि लंबी गुंजाइश नहीं है। सिर्फ मुख्तसर सी बात ये इसमें अगर हम करें तो वो ये है कि उन्होंने 63A की तशरीह करते हुए कि ये फैसला दिया कि जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा उसका वोट भी शुमार नहीं होगा और वो अपने ओहदे पे भी नहीं बाहर रहेगा ना, सॉरी, वो अपने ओहदे पे भी रहेगा लेकिन पार्टी वोट भी शुमार नहीं होगा। ये एक ऐसा मुतनाज़ फैसला था कि जिस पे जजों ने उनके सामने इख्तलाफ किया और 2 जजों ने इस पे इख्तलाफ राय भी किया और बेंच से भी अलहदा हुए। इसी तरह अगर आप देखें तो उनका एक फैसला वो पंजाब में जब हमजा शहबाज को अलग किया गया उस हवाले से बड़ा मुतनाज़ फैसला दिया। 63A की एक और दूसरी तशरीह उन्होंने उस वक्त की और पहली तशरीह से बिल्कुल मुग़ायर थी। एक उनका जो फैसला आप ये देखें कि ये अभी हाल ही में जो आखिरी फैसले से पहले
اپنی ساز کی جو آڈیو لیکس ہے اس کا انہوں نے خود سماعت کی اور خود ہی فیصلہ جاری کرتے ہوئے وہ گئے ہیں۔ تو ان کے جو جتنے بھی فیصلے یہ جو اس ایک سالہ دور میں اٹھائیں اس حوالے سے پھر خاص کر کے جب 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اور اس کے جو رہائی جس طرح جس بھونڈے انداز میں انہوں نے کی اور جس طرح انہوں نے عدالت بلا کے انہیں ویلکم کیا گیا گڈ ٹو سی کا وہ جملہ کہا گیا اور وہ بعد میں ایک تاریخ بن گیا، تو میرے خیال میں عمر عطا بندیال کا جو تھا دور وہ نہایت ہی مطلب اس کو سیاہ دور کہا جا سکتا ہے۔ وہ عدالت کے ساتھ ایک کھلا مذاق تھا اور وہ جو انہوں نے فیصلے دیے وہ کہیں بھی میرے خیال میں ان کو یہ جو اب نئے چیف جسٹس آئے ہیں انہیں بہت سارے جو فیصلوں میں نظر ثانی کی درخواستیں آئیں گی تو جی وہ انہیں بہت سارے فیصلوں کو کریں گے، ریویکس کریں گے اور وہ شاید قانون اور قائن کے مطابق وہ فیصلے سامنے آئیں جس پہ قوم کو بھی اعتماد ہو، عوام کو بھی اعتماد ہو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے جو فیصلے متنازع ہونے کی بڑی یہ تھی کہ لوگوں نے ان کے فیصلوں کو اور اداروں نے ان کے فیصلوں کو قبول نہیں کیا۔ جی اس کی بڑی مثال آپ کو دیں کہ 14 مئی کو انہوں نے پنجاب میں الیکشن کرانے کا ایک حکم جاری کیا تھا اور اب 14 ستمبر بھی گزر گئی لیکن وہ جی الیکشن نہیں ہو سکے، اور عمر عطا بندیال اس میں تقریباً 3 4 ماہ اس میں برسر کرسی رہے لیکن وہ اپنے اس فیصلے پہ عمل نہیں کرا سکے۔ یہ ان کے فیصلوں کے بھونڈے تشریح تھی یا فیصلے کے جو بھونڈے انداز تھے اس کی وجہ سے وہ اپنے فیصلوں پہ خود بھی عمل نہیں کرا سکے، اور وہ 14 مئی کا فیصلہ اگرچہ کچھ مطلب اگر میرٹ پہ کیا ہوتا یا انصاف پر مبنی ہوتا تو یہ سیدھی سیدھی ایک توہین عدالت تھی، اس میں حکومت اور چیف الیکشن کمیشنر فارغ ہو جانے تھے، لیکن ٹھیک چونکہ یہ سب کو پتہ تھا ایک باعث فیصلہ تھا اور عمر عطا بندیال سب خود جانتے تھے کہ یہ باعث فیصلہ ہے، اس لیے وہ اس فیصلے پر آخری وقت تک فیصلہ تو دے چکے تھے لیکن آخری وقت تک وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے، رائٹ لیفٹ کھیلتے رہے لیکن وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے۔ تو جی یوں ایک سیاہ دور تھا، اور اس میں جو جو سپریم کورٹ کے جو متنازع چیف جسٹس گزرے ہیں ماضی میں، ثاقب نثار کا نام لیں یا اس کے علاوہ جو 2 4 نام اور تھے، وہ عبد الحمید سے تھے ایک حمید، ان کے نام لیں تو ان میں یہ بھی ان کا بھی شمار ہوگا، اور ان کے ٹھیک فیصلوں کے جو برے اثرات ہیں یا منفی اثرات ہیں وہ آنے والے وقت میں اس کا آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اور اب دوسرا جو جی آپ سوال تھا میں وہ پہلے خاص تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں کہ اگر ایک عام جج ہو تو پھر بھی اور ایک چیف جسٹس اگر متنازع ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے ادارے پر جو ہے وہ قدغن آتی ہے، لوگ اس پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جی یہ کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے، پھر انصاف کی کرسی ہے، یہاں پر بیٹھ کر آپ کو جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، کیا وہ اپنی جو ایک اس عہدے کی چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کی جو ایک پچھلے کچھ عرصہ سے ثاقب نثار سے لے کر جو ایک متنازع حیثیت چلی آ رہی ہے اس کو کیا وہ ختم کر پائیں گے؟ جی یہ دیکھیں قاضی فائز صاحب کے لیے بڑا کڑا امتحان ہے، اگرچہ ان کے پاس وقت بڑا کم ہے، 1 سال کا کوئی ہفتہ ہے تقریباً، اور اس میں انہوں نے بہت سارا کچھ کرنا ہے اور بے شمار بلنڈر قسم کے جو فیصلے ہیں وہ بھی ان کے سامنے آنے ہیں، اور میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ کا بہت بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے، کیونکہ جو پچھلے ججز غلط مسائل چھوڑ کے گئے ہیں انہیں ان کو کیسے وہ اس کو اچھائی میں تبدیل کرتے ہیں، اور کیسے وہ اس جو عمر عطا بندیال، ثاقب نثار یا آصف سعید کھوسہ کے جو فیصلوں کی جو منفی اثرات ہیں اس کو کیسے زائل کرتے ہیں، یہ بڑا ایک امتحان ہے ان کے لیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور ان کے جو والد تھے وہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے تحریک پاکستان بنتے وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو جی بڑے ریاست چلانے کے لیے ایک بافر رقم فراہم کی تھی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بااصول انسان ہے، وہ دباؤ برداشت نہیں کرتے، اور انسانی حقوق ہوں یا آئین و قانون کی بات ہو وہاں وہ کوئی بھی کسی کا لحاظ نہیں رکھتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابقہ دور میں انہوں نے جب فیض آباد دھرنا تھا تو انہوں نے جو سیکورٹی ادارے اور باقی ان سب کو اس فیصلے میں رگڑ کے رکھ دیا تھا، اور اس فیصلہ پہ اگر عمل درآمد ہوتا جی تو آج یہ حالات نہ ہوتے، اور جی میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ اگر اپنے اسی دھیمے مزاج کے ساتھ اسی اصول پہ چلتے رہے جس طرح انہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں
عمر عطا بندیال کے دور میں سینئر 3 جج ہونے کے باوجود انہوں نے کھڈے لائن لگائے رکھا عمر عطا بندیال نے، اور وہ وقتاً فوقتاً انہیں خط لکھ کے اس کا احساس بھی دلاتے رہے، اور پھر خاص کر کے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا بدنیت مبنی وہ ریفرنس تھا، وہ بعد میں فارغ ہوا، ان کو اور ان کے اہلیہ کو بڑا تنگ کیا گیا، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو ان کا منصوبہ تھا ایک لانگ ٹرم حکومت کا، اور اس میں جنرل فیض امیر بھی شامل تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ کہیں ان کے اس منصوبے میں کہیں رکاوٹ بنیں گے، اس لیے وہ انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ تقدیر کے فیصلے ہیں کہ خان صاحب آج جیل میں ہیں اور قاضی فائز صاحب کرسی اقتدار پر چیف جسٹس جی کی کرسی بہت پر بہت تک و دو فائز کیا ہوتے انہوں نے، اور بہت ٹرائل ہوا ان کا، جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں میرے خیال میں یہ سعید کھوسہ صاحب کے دور میں ان کے خلاف بہت زیادہ ٹرائل رہا ہے، اور ان کی بیگم کو بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جسے اللہ جب کسی کرسی پر بالکل بٹھاتا ہے تو پھر کوئی بھی جو اس کی مخالفت جتنی مرضی ہو وہ اس کے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ جس سے کام لانا چاہتے ہیں وہ لے کر رہتے ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل الف اٹھا لیں گے، اگر کیونکہ سب سے پہلے تو باقی اداروں پر جانے سے پہلے اگر وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ادارہ کے اندر بطور چیف جسٹس وہ دیکھ رہے ہیں کہ سابق چیف جسٹس صاحبان نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں، غلط فیصلے کیے ہیں، سب سے پہلے تو میرے خیال میں اگر وہ اتنے انصاف پسند ہیں تو وہ ان چیف جسٹس صاحبان اور ججز صاحبان کو جو ہے وہ سامنے لائیں اور ان کا جو ہے احتساب کریں، ان کو اگر کوئی سزا کا مستحق ہے تو اس کو سزا دیں، پہلے اپنے ادارے سے شروع کریں تو پھر یہ آگے چلیں، تو میرے خیال میں یہ سب سے بہتر رہے گا، اور یہ پھر کوئی ادارہ کوئی سیاسی جماعت ان پر جو ہے وہ کسی طرح کا بھی الزام نہیں لگا سکے گی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ یک طرفہ کر رہے ہیں یا اس جماعت کی سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کی، پہلے یہ اپنے ادارے سے شروع کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی جی، یہ میرے خیال میں دیکھیں وہ جو عمر عطا بندیال صاحب کی آخری سال میں جو بینچوں کی تشکیل کی اور اس میں مخصوص ججوں کو شامل کر کے مخصوص فیصلے دیتے رہے، وہ 3 رکنی یا 5 رکنی جو مخصوص جج تھے اسی جی کی بنا پر وہ چنتے رہے، بالکل اور اس کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ نے اور جسٹس سردار طارق نے متعدد مرتبہ جی جیسے وہ خط لکھ کے ان بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے بھی بڑا اعتراضات اٹھائے تھے، جی اور میرے خیال میں وہ اس پہ ہیں کچھ خبریں ہیں ایسی کہ کچھ ججز کے خلاف جو ریفرنس دائر ہیں سپریم کورٹ میں، خاص کر کے مظاہرت بندقوی کے خلاف یا 1-2 ججز ہیں، جی اس کے حوالے سے میں قاضی فائز صاحب کو بولڈ فیصلے اٹھانے چاہیے اور قدم اٹھانے چاہیے، تاکہ یہ اپنی منجی طرح جب ڈانگ پھیریں گے تو انہیں بالکل باقی بالکل یہ بالکل، ڈانگ پھیرنے میں آسانی ہوگی، پہلے یہ اور پھر خود خاص اپنی کر منجی کے تھلے ڈانگ پھیریں۔ جی جی، اور میرے خیال میں کچھ کریں گے اس پہ، وہ امید بھی لگائے رہے ہیں لوگوں کو کہ کم از کم جو متنازع چیز اچھا، ججز ہیں یا جو کرپٹ یہ جو چیف جسٹس صاحب عطا بندیال صاحب نے جو کل جو جاتے جاتے جو نیب ترامیم جس کو جو ہماری پارلیمنٹ ہے انہوں نے کل عدم قرار دیا کہ یہ چلو اس میں کچھ شکوں پر ان کو اعتراض تھا، ان کو ختم کیا اور بھاری اکثریت سے انہوں نے منظور کی، اور کل ہمارے چیف جسٹس صاحب نے جاتے جاتے جو ہے وہ ایک کیس چل رہا تھا تو اس میں وہ فیصلہ دے کہ وہ سب جو ترامیم کی گئی تھی ان کو ختم کر کے جو سابقہ پوزیشن تھی نیب کی وہ بحال کی انہوں نے۔ آج نیب کا اجلاس بھی میرے خیال میں جو چیئرمین نیب ہے انہوں نے بھی طلب کر لیا ہے کہ اس حوالے سے وہ کیا کریں، کیا جو پہلے کیس چل رہے تھے ان کیسوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ان پر کیا اثر پڑے گا، اور جو جس میں میاں نواز شریف صاحب کا کیس بھی ہے اور باقی جتنے کیس ہیں۔ دیکھیں یہ جو چیف جسٹس کا آخری عمر عطا بندیال کا آخری فیصلہ تھا، یہ بھی ایک جی متنازع فیصلہ لکھا جائے گا، اور یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ لکھا جائے گا، اس کو انصاف پر مبنی فیصلہ قرار نہیں دے سکتے، ٹھیک اور میرے خیال میں یہ جو انہوں نے اپنے دل کی بڑاس نکالی انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے، انہوں نے اپنے ذاتی دل کی جو بڑاس نکالی ہے یا ذاتی انتقام کا جو نشانہ بنایا وہ اس فیصلے کے ذریعے بنایا، اور انہوں نے اس فیصلے کو رکھا اسی لیے تھا کہ یہ آخری دن میں جاری کر کے جاؤں گا، اور ان کو جن سیاستدانوں نے یا جس حکومت نے انہیں تنگ کیا تھا بالآخر وہ انہوں نے اس کو اس کے ذریعے سے انہوں نے پھر اس کو نشانہ بنایا، تو یہ میرے خیال میں اس انصاف کا تقاضا تو یہ نہیں تھا، وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے پہلے۔ دیکھیں نیب ترامیم کا جہاں تک تعلق ہے یہ تقریباً 9 یا 10 ترامیم تھی، بعض کہتے ہیں 27 ترامیم تھی،
میرے خیال میں ٹھیک 9 ایک ترامیم انہوں نے اڑائی ہیں، جس میں سب سے بڑی جو ترمیم وہ یہ تھی کہ یہ جو 50 کروڑ سے کم کا کیس ہوگا کرپشن کا، وہ نیب نہیں سن سکے ٹھیک گی۔ اور ایک ترمیم یہ تھی، ایک ترمیم اس طرح کی کہ ریمانڈ نیب حاصل کرے گی، پھر اس کو ٹھیک میرے خیال میں تک ہو جائے جی چیئرمین نیب کی جو مختلف ترامیم تھی، ترامیم کو ختم کیا ان سال نے۔ اور مزے کی بات یہ بتائیں کہ دیکھیں 2-1 کے فیصلے سے یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پاس اس کو 2 جج اڑا رہے ہیں، 250 سے زائد ارکان اس پاس کر رہے ہیں، اور ہمارے 2 جو جج ہیں تو خیر بات ہے جب تک بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ 7 دن میں کیسز ہیں انہیں دوبارہ کی زد میں میرے گھر میں درجنوں لوگ اس کی زد میں آ رہے جی ہیں، کی زد میں آ رہے ہیں کیونکہ کرپشن جی اس میں اگر اس وقت نیب کارروائی کرتا ہے تو یہ ہوگی کہ ہم قانون کے مطابق سب سے پہلا کیس ٹھیک ٹھیک جی آصف صاحب۔ جی یہ تو چلو اب دیکھتے ہیں کہ 7 دن کے بعد جو آج انہوں نے نیب کے چیئرمین نے اجلاس بلا تو لیا آج ہے ان کا جو وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کریں گے کیا وہ دوبارہ کیس جی میں سمجھ م- جی اس کا اصل اثر کیا پڑے گا یہ سامنا اس کا تو آئین قانون جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو مجھے لگتا ہے اس فیصلے کا حال وہی ہوگا جو 14 مئی کو الیکشن والا ہوا تھا۔ ٹھیک 14 مئی کے الیکشن پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا تھا حال، تو یہ فیصلہ بھی ان کا اسی طرح رہے گا، اور نتائج نکلنے والے نظر نہیں آ رہے مجھے۔ البتہ اس کو موجودہ نگران حکومت یا ادارے کیسے ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں، اور جو جن لوگوں پہ یہ کیسز لڑتے بھی ہیں اور وہ دفاع بھی کرتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل تو ہے نہیں، کیونکہ ایسی حکومت تو ہے نہیں اس وقت جو پارٹی کی مخالف ہو، ٹھیک نگران حکومت ہے اور ویسے ہی کی حکومت ہے، ایسے میں میرے خیال میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ٹھیک بات یہ ہے کہ اگر یہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اس جو چیف جسٹس ہیں جاری کر دیں اور وہ سیاستدانوں کو پھر ریلیف مل جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے جی، بڑی کھلی سی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے احتساب عدالتوں میں یہ کیس تمام سیاستدان جن پہ کیسز ہیں وہ احتساب عدالت مل جاتی ہے یا انہیں کوئی لمبی تاریخ مل جاتی ہے تو کیسز تو چلتے رہتے ہیں، اور کیسز بھی تو ہیں وہ چل رہے ہیں، بالکل غداری پہ بہت سارے کیس چلتے رہتے ہیں۔ ایک وہ جو بڑھاس نکالی مرتا بندیال نے، میرے خیال میں اس سے کوئی اتنا خاص فرق پڑنے والا اچھا یہ بتائیں کہ کیونکہ آج میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب نے مریم نواز کو بھی لندن جو ہے وہ بلا لیا ہے مریم نواز صاحبہ کو لندن انہوں نے بلا لیا ہے، اور صرف اس کیس کے حوالے سے کہ کیا وہ نیب ترمیم کے حوالے سے جو مشاورت ہوگی یا جو اپنے پاکستان آمد کے حوالے سے جو ان سے کس طرح لیکن کا آصف صاحب آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے،
لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں شاید مریم نواز کی یہ بات رکھیں کہ یہ خیال کیا جا رہا تھا پہلے کہ جی لیکن اب میرے خیال میں جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ کر لے گی کہ کیسے اب وہ شہباز شریف نے چونکہ 31 اکتوبر کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے لیے مریم نواز آج ان کے ساتھ ہے کہ کمیشن اور اس کے بعد حال ہو گئے اور وہ کمیشن بننے نہیں ہوگی اور استقبال کو رن کریں گی یا اس کو مینیج کریں گی اس کی وجہ سے مختلف لوگوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہیں اور لاہور میں اس وقت کافی ساری میٹنگز چل رہی جی ہیں جہاں تک مریم نواز کا برطانیہ کا تعلق ہے تو جی یہ وہ اپنا کہ یہاں کی جو وہ ہیں برطانیہ جائیں گے اور اس کے بعد میرے خیال میں ابھی جو عدالت کے ساتھ جو بھی معاملہ تھا ابھی 30 اکتوبر کا یہ تاریخ ہے وہ بھی مجھے نہیں اندازہ کہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں نواز شریف نے اب واپس آنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ ادھر عوام میں دیکھ لیا ہوگا ان کی گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو ظاہر سی بات ہے ادارے ہی فیصلہ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ یہ تو فیصلہ اداروں نے کرنا ہے جو کیا کرتے ہیں ان کے پاس قانون کی ہوں، عدالت ہے اگر انہیں ریلیف مل جاتا ہے اور یہ جو ایک کل سے ایک پرسوں سے جو سعودی عرب کی رجیم ہے اس کی جو سماعت شروع ہوئی ہے سپریم کورٹ میں خاص طور پہ جو کیا کہتے ہیں حکومت ہے اور اپوزیشن کی حکومت بنائی جا رہی ہے سعودی عرب میں مطلب یہ اس کے اگر یہ سماعت شروع ہوتی ہے اور اس پہ قاضی فائز نصرت صاحب کوئی ریلیف دے دیتے ہیں تو اتفاق اس میں نواز شریف کا کوئی ریلیف نہیں جائے گا اور اس کے بعد شاید ان کی جو آمد کے موقع پر ان کی گرفتاری نہ ہو اور اس کے بعد وہ عدالتوں میں پیش ہو کے اپنا جو مقدمہ ہے یا اپنا جو معاملہ ہے وہ عدالتوں کے سامنے رکھیں گے اور انہیں شاید اس کو ریلیف ٹھیک. تو یہ جو فواد حسن فواد جو وزیر بنے ہیں یہ ان کا تو سامنے سامنے نون لیگ سے تعلق تھا تو اس سے کیا کوئی یہ جو نگران حکومت ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا؟ نگران حکومت دیکھیں نگران حکومت کا جو دائرہ کار ہے جی وہ بڑا ہی محدود ہوتا ہے وہ کے جو وزائر ہیں یا ان کے جو اعمال ہیں ان میں قانون سازی نہیں کر سکتے وہ ٹھیک. بڑے بولڈ فیصلے نہیں کر سکتے انہوں نے صرف کسی عارضی انتظام کے طور پہ چیزیں چلانا ہوتی ہیں مثلا کوئی خود آ رہے ہیں باہر سے کوئی افود یہاں سے جا رہے ہیں یہاں کسی جو اہم تبادلے ہیں چھوٹے موٹے ان کو کرنے ہیں یا کوئی اہم چھوٹی موٹی پالیسیاں جو پارلیمنٹ سے جن کا تعلق نہیں ہے جو کابینہ سے ہے وہ منظور کرنے ہیں یا کوئی جیسے مثلا ابھی چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے نئے چیف جسٹس کو اٹھانا ہے تو وہ ایک آٹومیٹک ایک شیڈول بنتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور یہ جو پرائسز کا تعلق ہے ظاہر سی بات ہے پیٹرول پرائسز بڑھانا یہ ان کی ایک مجبوری ہے اب دیکھیں آج یہ خبر ہے کہ وہ جی جو پی ٹی آئی کے دور میں حکومت میں آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا تھا اور اس میں طے کیا گیا تھا جی کہ 60 روپے تک فی لیوی بڑھائیں گے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو آئی ہے قیمت آئی ہے اس کی پیٹرول کی اور جو پرائس آئی ہے جو 332 روپے پر لیٹر اس میں وہ 60 روپے والا جو لیوی تھی وہ تقریباً چیز ہو گئی ہے میرے خیال میں اس کے بعد شاید کوئی پیٹرول کی پرائس نہ بڑھے اور وہ جو پہلا ٹارگیٹ تھا جو خان صاحب کے دور حکومت میں رکھا گیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پورا ہو گیا ہے 50 اور 60 روپے کے ٹارگیٹ تو یہ ان کی مجبوری ہے اب یہ وہ اگر آئی ایم ایف کو جھنڈی دکھاتے ہیں اور وہ نہیں کرتے تو وہ جو عمران خان صاحب نے 150 روپے لیٹر کیا تھا تو وہ 60 پہ واپس ہے اور آئی ایم ایف کو جھنڈی دکھائی تو اس کا خمیازہ ہمیں پھر آج 300 یہ کتنے روپے میں کتنے بھگتنا پڑ عرصے رہا کے ہے لیے معاہدہ ہوتا ہے جو یہ حکومت کی کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں اسی طرح سے تو پھر یہ ہمیں خیر شاید ہمیں یہ بعد میں اس کو 500 تک کرنا پڑے کیونکہ اس کا جتنا بھی نقصان ہوا وہ قوم کا ہوا ریاست کا ہوا لیکن اس وقت چونکہ واہ واہ تو وہ حاصل کر لی خان صاحب نے کہ میں نے گرا دی ہیں لیکن وہ اس واہ واہ کا نقصان جو ہے نا وہ 1.5 سال سے کم نہیں ہوا تو یہ کتنے عرصے کا معاہدہ ہوتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہے؟ دیکھیں 3 سالہ پروجیکٹ تھا معاہدہ تھا 3 سالہ وہ معاہدہ ہوا تھا 2018 میں یا 19 میں ہوا تھا اور اس میں کیونکہ وہ جب تک شرائط پوری نہیں کرتے تو پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے تو ٹھیک. وہ معاہدہ چونکہ مکمل نہیں ہوا تھا اس حکومت نے آ کے وہ اس معاہدے کو اب مکمل کیا ہے
میرے خیال میں 3 ایک سال کا منصوبہ ہے یہ 2 قسطیں رہتی ہیں اس کی، ایک قسط رمضان حکومت میں اس کی آ جائے گی اور ایک قسط میرے خیال میں اگلی حکومت میں شاید دی جائے گی، تو یہ مکمل ہو جائے گا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب کیا مزید اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں۔ عمر فاروق صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا، نیب کے حوالے سے بھی، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور جو موجودہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ناظرین کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ہم مزید جو معلومات ہیں اس سے عوام کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ ناظرین پروگرام دیکھتے رہیے، لائک اور شیئر کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کامیاب ناصر ہو۔